अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और इन द बेस्ट स्टेट ऑफ ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तज़किया नफ्स का जो सफ़र शुरू हुआ था ग़ीबत से, आज वो तकब्बुर तक पहुंच गया है। इन बिटवीन हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए, हर टॉपिक के अंदर एक क्लियर मैसेज था कि हमने अपने आप को कैसे रिफॉर्म करना है। अब जैसे ये जो तकब्बुर है, ये समझें कि जो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ना, तो किसी इंसान के अंदर तकब्बुर होगा ना, तो ट्रस्ट में उसमें वो सारी बुराइयां होंगी जिनका ज़िक्र मैं पहले कर चुकी हूँ, जिसमें झूठ भी आएगा, गीबत भी आएगी, हसद भी आएगा। क्योंकि एक जो मुतकब्बिर शख्स होता है ना, वो सिर्फ ये बिलीव करता है कि वो बेस्ट है। तो चलें फिर तकब्बुर पर बात करते हैं। हमेशा की तरह थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, कुछ इनकी टाइप्स बताऊंगी और फिर देखेंगे कि इसका इलाज क्या है। लेसन को मैं मुख्तसर रखने की कोशिश करूंगी, बिटवीन 35 to 40 मिनट्स। प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अक्सर आप लोगों ने किसी मुतकब्बिर शख्स को देखा होगा तो आपके जहन में एक ही वर्ड आता है इंग्लिश का कि भाई ये बहुत ही एरोगेंट शख्स है। तो इंग्लिश में इसको एरोगेंस कहा जाता है। और बात यह है कि जिस शख्स के अंदर तकब्बुर होता है ना, वो कभी इस बात को एडमिट नहीं करता कि उसके अंदर ये बुराई मौजूद है। इस लेसन को सुनने से पहले ना आप सबके लिए ये ज़रूरी है कि अपने अंदर इस चीज़ को चेक करें कि कहीं तकब्बुर तो नहीं है, आइडेंटिफाई करें। क्योंकि जब तक आप इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि आप प्राउड हैं, आप एरोगेंट हैं, तो आपको कैसे इस लेसन की समझ आएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम हमेशा जो अपनी तवज्जो है ना, वो दूसरों पर रखते हैं। उनकी बुराइयां तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि ये जो तकब्बुर है, ये हमारे अंदर भी मौजूद होता है। अच्छा, ये तकब्बुर क्या चीज़ है? इसका बेसिकली जो रूट वर्ड है ना, वो किबर है, यानी ये दिल में होता है। यूँ समझे कि किबर का ताल्लुक जो है दिल के अमराज से है। तकब्बुर एक ऐसी दिल की बीमारी है जिसमें इंसान जो है ना, दूसरों को हकीर समझता है, और ये बहुत ही खौफनाक बीमारी है। इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी इतनी बड़ी वार्निंग है किबर करने वालों के लिए, यानी ये गुनाह कबीरा है। अब देखते हैं कि जब भी हम तकब्बुर की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में किसका इमेज आता है? वो है शैतान का, क्योंकि उसने इनकार किया था ना, और उसने तकब्बुर किया था और काफरों में से हो गया था। अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसने इनकार कर दिया। वजह क्या थी? तकब्बुर। क्योंकि उसको ये फील हुआ कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने हैं, मैं इनको सजदा करूँ। उसने तो अपने आप को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर रखा हुआ था और उसने कहा कि मैं सजदा करूंगा। इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत फरमाई। तो क्या जब इंसान जो है, जब ये तकब्बुर में मुब्तला होता है, लोगों को हकीर समझता है, तो उसका रवैया किसका होता है? शैतान वाला। तो फिर उस पर भी क्या होगी? अल्लाह की लानत। और अल्लाह की लानत का क्या मतलब है? अल्लाह की रहमत से दूरी। तो अब जरा आप इसको मिलाएं, तकब्बुर, अल्लाह की लानत, रहमत से दूरी, तो पीछे इंसान के पास बचा ही क्या? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो क्लियरली एक जगह कुरान में ये बात बता दी है कि भाई ऐसे लोग जो गुरूर करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उनके लिए तो बड़ा जिल्लत का अजाब है। तो पता नहीं इंसान किस चीज़ पर गुरूर कर कर बैठा हुआ है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 72 का तर्जुमा है, कहा जाएगा कि अब जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, जहाँ हमेशा रहेंगे, बस सरकशों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। तो यहाँ पे भी ये जो तकब्बुर करने वाले हैं, उन्हीं का जिक्र हो रहा है। तो ये कितनी बुरी बीमारी है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इंसान मुतकब्बिर होता है ना, उसकी ये मेंटालिटी होती है बेसिकली शैतान वाली, कि मैं कोई जो ना एक स्पेशल मखलूक हूँ। तो वो खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ। बेसिकली ऐसे शख्स की अगर हम साइकोलॉजी देखें ना, तो वो ये समझता है कि वो पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर खड़ा है और वहाँ से जब वो नीचे देख रहा है ना, तो सब उसको ना छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, हकीर कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तकब्बुर से एक और शख्सियत ज़हन में आती है और वो है फ़िरौन की। उसने भी तकब्बुर किया था,
جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا، اور بلکہ ان کا مذاق اڑانے لگا اور کہا یہ شخص تو مجھے پاگل لگتا ہے، شاید جادوگر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس دلایا کہ تم تو ہمارے گھر میں پلے ہو، آج تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھے آ کے کچھ کہہ رہے ہو۔ تو اس میں بھی انتہا کے لیول کا تکبر تھا، تو کیا ہوا اس کا اینڈ بھی؟ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح کوئی بیماری کسی انسان کو لگتی ہے، سپوز کسی کو کینسر ہے، تو obviously اس کے پہلے اس کو کوئی سمٹمز آنا شروع ہوتی ہیں، اس کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ ایسے سائنز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی مہلک بیماری ہے۔ اچھا، اب جیسے کینسر ہے اس کی بھی کیٹیگریز ہیں، فرسٹ گریڈ کا ہے، سیکنڈ کا ہے، تھرڈ اور فورتھ سٹیج۔ تو یہ ہوتا ہے کہ چلے جب فرسٹ سٹیج کا کینسر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی علاج ہوگا، سرجری ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیمو تھراپی وغیرہ ہو جائے گی، سرجری ہو جائے گی، تھرڈ میں بھی چانسز ہوتے ہیں، اور تو فورتھ سٹیج پہ کہتے ہیں جی بس دعا کریں آپ ان کے لیے۔ اسی طرح تکبر کی بھی کچھ سٹیجز ہیں جس پر چل کر انسان آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا درجہ ہے نا، جو پہلی سٹیج ہے تکبر کی، کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، تو وہ کیا کہ انسان جو ہے نا خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنا ہی دیوانہ بنا رہتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ نا ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگ نا اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اس کے کام کی، اس کی بیوٹی کی، اس کی فیملی کی، اور وہ جو ہے نا بس وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری اتنی تعریف ہو رہی ہے، میں ہوں ہی کوئی خاص چیز۔ تو اس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کی نا ایک اور نشانی بھی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ میں، میرے، یعنی آئی، می، مائی، وہ اس طرح سے ہی جملے جو ہے نا وہ ہمیشہ سٹارٹ کرتا ہے۔ اور پھر وہ کیا ہوگا، میرا گھر، میری فیملی، میری جاب، میرے بچے، وہ بس میرا میرا، یا میں بہت سلیقہ شعور ہوں، یا میں بہت خوبصورت ہوں، تو وہ میں ہی نہیں ختم ہوتی ان کی، اور ہر وقت ان کو نا اپنے اوپر ناز ہونے لگتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کی یہ جو عادت ہوتی ہے وہ ان کی گفتگو میں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اچھا، اب اس سٹیج پہ کیا ہے، ابھی بھی ایسے شخص کا علاج ہو سکتا ہے۔ اب دوسری سٹیج پر کیا ہوتا ہے، اچھا پہلی سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کی باتوں میں نظر آ رہا تھا کہ اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ ناز ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ دوسری سٹیج میں اس کو اپنے اوپر فخر ہو گیا۔ فخر یہ ہو گیا کہ پہلے تو لوگوں کی باتیں سنتا تھا، اب اس نے اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، بڑھا چڑھا کر خود ہی اپنی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسا انسان جو لوگوں کے سامنے شیخیاں بگاڑتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہی ناپسند کر دیا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ پہلے وہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں بڑا ناز آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ دوسری سٹیج پہ اب اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، شو آف کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہاں تک بھی چیزیں ہینڈل ہو جاتی ہیں، پھر وہ تیسری سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ کینسر کی میں نے آپ کو بات کی تھی سٹیجز کی، اب دیکھیں تھرڈ سٹیج ہے۔ علاج یہاں پر بھی ممکن ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے۔ تو اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی نظر میں کوئی نہیں جچتا، کسی کے کپڑوں کا مذاق، کسی کے گھر کا، کسی کی اولاد کا، یعنی وہ نان سٹاپ لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں جو بھی اس نے اچیو کیا ہے اس کا کریڈٹ وہ خود کو دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی دعوت بھی دیتا ہے نا، وہ قبول کر لیتے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرا رزق وہاں لکھا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں جا کر، کہ ہم تو ہمیں تو جانا نہیں تھا، یہ لوگ تو بہت حقیر ہیں۔ اچھا، اس میں نا میں آپ کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ ٹائپس شیئر کرتی ہوں ایگزامپل کے طور پر، جن میں تکبر پایا جاتا ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں پہلی جو کیٹیگری میں آتے ہیں وہ آتے ہیں علماء۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن سے کنیکٹڈ ہیں، تو ان کے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے؟ تو دیکھیں شیطان تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ان کے اندر کیا چیز ہو جاتی ہے شامل کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کا اور برکت کا سرچشمہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جتنا علم حاصل کر لیا ہے تو وہ جنتی ہو گئے ہیں، باقی سارے جہنم کی لائن میں لگ کر
کھڑے ہوں گے اور پھر لوگوں کے سامنے یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بڑی فکر ہے، آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، بیمار ہیں یا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یا جاب نہیں مل رہی، تو ان کو نا وظیفے دیتے رہتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو انڈائریکٹلی ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسے بہت سارے علماء سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینک رہا ہے، کوئی ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی عورتوں کو گلے اٹھ کے لگا رہا ہے۔ یہ مطلب سمجھیں کہ شیطان نے ان پہ ٹھیک ٹھاک حملہ کر دیا ہوا ہے۔ کبھی ان کو دیکھیں کہ جب یہ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، ان کا بیٹھنے کا انداز ہی اتنا متکبرانہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کا آ کے ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں یا ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں تو ان کی گردن ایسے اکڑی ہوتی ہے جیسے آئی ایم سم تھنگ۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک اور کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی ٹاپک ہے، بندہ کوئی سوال کرتا ہے، پہلے وہ قرآن کی 2 آیات پڑھ دیں گے، اگلا بندہ ویسے ان سے مرعوب ہو جائے گا، اچھا پھر وہ ایکسپلین کریں گے، مطلب ہر تھوڑی دیر کے بعد نا وہ اپنا علم جھاڑیں گے۔ تو جو آگے بیٹھا ہوا آدمی ہوگا جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی ان سے ڈر جائے گا اور نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا کہ بھئی میں تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا، ان کو اتنا علم ہے قرآن حدیث کا، یہی جنتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جنت اسی کا حق ہے جو متقی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے اعمال کیا ہوں گے۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہے، لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اپنے خاندان پر بڑا فخر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بہت فیمس خاندان سے لنک کرتے ہیں، یا ایک اور بھی ٹرم وہ بات بات پہ کہتے ہیں ہم تو سید ہوتے ہیں، بھئی ہم تو سید ہیں، ہمارا تو حساب کتاب نہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کسی لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ میں بھی ایک محفل میں بیٹھی تھی، وہاں پہ سید خاتون بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو سید ہوتے ہیں نا ان پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، 2-3 عورتیں نا جو انہوں نے وہ پپٹس رکھے ہوتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ تو میں نے مشورہ دیا، میں نے کہا آج چولہا جلا لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آپ بیچ میں اپنا ہاتھ دے دیں، دیکھتے ہیں کہ اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ تو شاید ان کو میری بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے، پتہ نہیں کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کا فخر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری شادیاں تو صرف خاندان میں ہوتی ہیں، ہم تو صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں یا پنجابیوں میں کرتے ہیں، اردو سپیکنگ میں نہیں کرتے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم تو اعلیٰ خاندان کے ہیں اور ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو بہت اونچے لوگوں میں ہیں، تو ہمیں تو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے ہم کن کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے، سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے اور اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ تو اس کے علاوہ تو بے شک وہ کوئی عالم بیٹھا ہو یا کہ بہت امیر خاندان کا، اعلیٰ خاندان کا شخص ہو، وہ آپ کے نزدیک میٹر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ پلیز ان سے امپریس ہونے کی کوشش نہ کریں، چھوڑ دیں۔ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تفریق ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا علم زیادہ ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ حکمت والا ہمارا رب ہے، وہی جانتا ہے کہ ان کے پاس یہ سب کیوں ہے۔ تو ان چیزوں کو نا کبھی بھی دیکھ کر نہ آپ امپریس نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کوئی کوالٹیز دی ہوں، آپ کے اندر تکبر نہ ہو۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے یا دولت ہے، یہ تو ان کا ٹیسٹ چل رہا ہے، آپ شکر کریں کہ آپ کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہے۔ کسی کا خاندان بڑا ہونے سے یا حسب نسب اعلیٰ ہونے سے نا کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کہاں اپنے والد کی بات سنی تھی اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، اس نے اپنے والد کی نافرمانی کی تو انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، نوح علیہ السلام کو منع کر دیا کہ بھئی اس کے لیے آپ نے دعا بھی نہیں کرنی۔ پھر لوط علیہ السلام کی وائف کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بھی تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، وہ تباہ ہونے والوں میں شامل ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے قوم لوط کا ساتھ دیا تھا۔ پھر کچھ لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ حج کر کر آتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں، اور جنہوں نے 2-3 دفعہ حج کیا ہو تو وہ الحاج ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، شو آف ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ٹائٹل لگانے سے کیا ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ جنت آپ کی کنفرم ہو گئی ہے کیونکہ آپ الحاج ہیں۔ خیر ایک اور ٹائپ ہم تکبر کی دیکھتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ تکبر۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون شخص ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرے گا؟ وہ شخص ہوگا جو جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھے گا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، تو وہ متکبر ہی ہوگا نا، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا۔ کیا چیز اس کو اطاعت سے روک رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اور قیامت کے دن جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں پر
کہیں قرآن کا درس ہو رہا ہو یا کوئی ایسی محفل ہو جہاں پہ اللہ رسول کی باتیں شروع ہو جائیں تو وہ بہانے بہانے سے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. یا کسی عورت کی مثال لے لیں، وہ حجاب نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں، وہ کمتر سمجھی جائے، تو وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال رہی ہے نا، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. پھر دعوتوں میں آپ دیکھیں نماز کا ٹائم ہو گیا، خواتین اٹھ کر وضو نہیں کرتی، گھر جا کر اکٹھی پڑھ لیں گے، کیوں؟ میک اپ خراب نہ ہو جائے. یا پھر کہ کچھ عورتیں ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سر کور کر لیا تو ہمارے ہسبینڈ برا مان جائیں گے، اگر ہم نے بہت دھوم دھام سے برتھ ڈے پارٹی نہ کی اور شادی کے فنکشنز نہ کیے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ چل کیا رہا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو سوری مسلم کہتے ہیں، اور ہر وقت ہی نا اپولوجیٹک رہتے ہیں، او وی آر مسلمز وی کانٹ ڈو دیٹ. اچھا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. کرسچنس کو دیکھو، ان کا ملک کیسا ہے، گرینری ہے، صفائی ہے اور بہت اچھا ان کا لائف سٹائل ہے. وہ ان سے امپریس رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کے قرآن کی، دین اسلام کی کوئی وقت نہیں ہوتی. بس وہ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں پیدا ہو گئے. اور جب ان کے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حجاب والی یا کوئی ایسی خاتون نہ آئے کہ جن سے ان کی دعوت خراب ہو. اور اس کے لیے میں آپ کو اپنا ہی واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دوست کے گھر میں دعوت تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، اور جیسے ابھی فلسطین کے جو بھی حالات ہیں پہلے ہم بیٹھیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے، جیسے لوگ گھر میں بلاتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی محفل ہو وہ اللہ کے نام کے بغیر نہ ہو. تو اینی ویز میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کال آئی، انہوں نے کہا ایسا کریں آپ نہ آئیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ آپ کی وجہ سے میری کہیں دعوت خراب نہ ہو جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس کو امپورٹنس دی کہ وہاں پہ اگر آپ اللہ کا نام لیتی تو کیا ہوتا کہ آپ کی محفل جو تھی وہ باعث ثواب بن جاتی، اس کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے. لیکن انہوں نے مجھے ہی آنے سے منع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں حجاب پہنتی ہوں تو دوسری جو خواتین ہیں وہ اس سے ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کے ساتھ وہ جڑ جائیں تو لوگ اپسیٹ نہ ہو جائیں. تو یہ سب کس میں آ رہا ہے؟ یہ تکبر ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک تکبر ہے جو اللہ کے ساتھ روا رکھا جائے، کہ ہمارے کان میں اللہ کی کوئی بات نہ پڑ جائے اور کہیں ہمیں راہ ہدایت نہ مل جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی رویہ ہے، کیونکہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. تو جب ہمارے اندر بھی ابلیسیت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں تو یہ تکبر کی نشانی ہے. اچھا پھر ایک اور ٹائپ ہے تکبر کی جس میں انسان جو ہے نا اپنے حسن کے اوپر فخر کرتا رہتا ہے. اور یہ ویسے جو بیماری ہے خاص طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے، لیکن کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے. لیکن جو بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی جو نشانی ہے نا، وہ آئینہ بہت دیکھتے ہیں. کمرے میں اگر کہیں پر وہ آئینہ لگا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، بس وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ہر اینگل سے کہ میری آنکھیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، میری ناک کیسی ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ان میں ایک اور بھی بیماری کیا جاتی ہے، وہ اپنے ہی چہرے میں خامیاں نکالنے لگتے ہیں. اگر میری ناک تھوڑی سی پتلی ہوتی یا کھڑی ہوتی تو زیادہ سوٹ نہ کرتی. یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پہ، اس کی مصوری پر آپ کوسچن اٹھا رہی ہیں. پھر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، تصویریں بھی بہت کھنچواتے ہیں. آپ دیکھ لیں بس وہ کہیں پہ بھی ہوں گے، فون ہاتھ میں ہوگا، سیلفیاں چل رہی ہوں گی، یا اپنے کمپیوٹر کی سکرینز پہ بھی اپنی تصویریں لگائی ہوں گی، گھر میں بھی بے تحاشا تصویریں لگائی ہوں گی. جبکہ معلوم ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی خوبصورتی تو ہائی پیڈسٹل پہ ہونی چاہیے نا. ان کا دل کرتا ہے کہ بس وہ ہر وقت تیار رہیں اور خوبصورت لگیں، سب جو ہیں ان کی تعریف کریں، بے شک اس میں غیر مرد ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر کسی دعوت پر بے تحاشا میک اپ کر تیار ہو کر گئی ہیں، اور ہسبینڈ کے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ارے آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، آج بہت حسین لگ رہی ہیں. تو وہ اس کے محرم تو نہیں ہے نا جو اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان خاتون کو اگر گھر میں نہیں اتنی تعریف مل رہی ہوتی نا تو پھر وہ یہ نامحرم رشتوں کے پیچھے بھاگتی ہیں. کوئی ہیئر اسٹائل بنا لیا تو فوراً دکھانا ہے سب کو، کوئی نئے کپڑے لے لیے تو فوراً جا کر فرینڈس کو یا فیملی میں دکھانے ہیں. تو دیکھیں تکبر جس شخص کے اندر ہوگا اس کے اندر کون سی اور بیماری نہیں ہوگی. پھر ان کی اگر کسی دعوت میں چلے جائیں تو یہ دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں. ان کا اپنی ایک فرینڈس کا گروپ ہوتا ہے، بنا کر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی دوسری خاتون یا شادی پہ سپوز مہمان آئے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان پر برے برے کمنٹس پاس کرتے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اگلی ایک جو کیٹیگری آتی ہے اس میں انسان کس پہ فخر کرتا ہے؟ اپنے مال و دولت پر.
ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح لٹاتے ہیں شو آف کرنے کے لیے. اور جب ایسے لوگ دعوت کرتے ہیں نا تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں بلاتے، کیونکہ وہ امیروں میں ہی اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اپنے تعلقات ان سے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جب ان کی کسی پارٹی میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا تو وہ ساری اراؤنڈ مال و دولت کی ہوتی ہیں، یا ہالیڈیز کی ہوتی ہیں، یا جیولری پہ ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی ایکسپینسو لی ہے، یا یہ جو ڈیزائن ہے اٹ از آؤٹ آف دا ورلڈ، کسی کے پاس یہ ڈیزائن موجود نہیں. یا پھر یہ اگر میں نے کپڑے لیے ہیں تو دے آر ویری ویری ایکسپینسو، اور ان کپڑوں کی کاپی کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ تو ہم عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں یہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو وہ پرنٹس پہنتی ہیں تو وہ دوسری عورتیں نہ پہن لیں. لیکن اسی طرح مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دے آر ویری کانشیس کہ ان کا سوٹ کیسا لگ رہا ہے، انہوں نے پرفیوم کون سا لگایا، ان کے جوتے کیسے ہیں، یا بار بار وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہیں تاکہ ان کی لیٹسٹ گھڑی جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں آئے. تو ہر کسی کا طریقہ ہوتا ہے اس میں شو آف کرنے کا. شاپنگ کے لیے وہ صرف ڈیزائنر اسٹف ڈھونڈتے ہیں، انہی آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں. اور اگر کبھی کسی نے پوچھ بھی لیا کہ جی آپ نے جوڑا بہت خوبصورت پہنا ہے، یا آپ کا یہ سوٹ بہت خوبصورت ہے، ویری اسمارٹ، تو وہ فوراً اس کی قیمت بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ 2-3 لاکھ کا ہے صرف. اور اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ ان کا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس طرح ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ ان سے امپریس ہوں گے. پھر یہ کہ اگر کسی فیملی کے کسی ایونٹ پہ یہ لوگ چلے بھی جائیں تو سب سے مہنگا ترین جوڑا پہنیں گی. کیوں؟ تاکہ وہاں پہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو کمپلیکس میں مبتلا کر دیں، کیونکہ سب لوگ تو ان کے جیسا مہنگا لباس افورڈ نہیں کر سکیں گے نا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے بچوں کی ٹریننگ بھی نا بچپن سے اسی نوٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ یو آر اسپیشل، یو آر ڈفرینٹ. تو ان کے بچے بھی ایک طرح سے سمجھے کہ چھوٹے فرعون بنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو دوسرے رشتہ داروں کے بچے ہوتے ہیں ان کو بڑی حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ماں باپ بھی متکبر ہیں تو وہ اپنے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں گے؟ ان کے اندر مال و دولت کی ہی محبت ڈالیں گے نا. بہرحال تکبر کرنے والوں کی کیٹیگریز میں تو بہت طرح کے لوگ آتے ہیں. کسی کو اپنی ذات کے اوپر تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم اسپیشل ہیں، ہم کیوں دین کے رستے پہ چلیں اور حجاب کریں، یا قرآن پڑھیں یا اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جس طرح کی سوسائٹی میں ہے وہاں پر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اسی طرح پھر کچھ جو یہ درس وغیرہ دیتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، ان میں بھی تکبر آ جاتا ہے. آج کل دیکھیں جو ٹرینڈ چل رہا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ یا آئی ڈونٹ نو انسٹاگرام پہ کہ ہمارے کتنے فالوورز ہیں، پھر ایک دوسرے کو بتانا کہ بھئی آپ ہم سے آ کے مناظرہ کر لیں کیونکہ ہمیں اتنے لوگ فالو کرتے ہیں تو ہم سچ بول رہے ہیں. دین اسلام کو نا مذاق بنایا ہوا ہے. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اٹ از اے وے آف لیونگ، پورا ضابطہ حیات ہے. آپ آسان لفظوں میں لوگوں کو میسج دیں، ان کو سمجھ آ جائے، بجائے اس کے کہ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرے. وہ حنفی کو فالو کرے، شافعی کو، مالکی کو، حنبلی کو. لوگ ہی کنفیوز ہیں. اسلامی تعلیمات کو نا سورس آف ارننگ بنا دیا ہے، بزنس بن گیا ہے کہ آپ آئیں ہمیں جوائن کریں تاکہ پھر وہ ان کے جو اسکول ہے اس کی گروتھ ہو، پھر مدرسوں کا ذکر چلے، پھر چیریٹیز بیچ میں آئیں. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا گورکھ دھندا ہے، یہ ایک بزنس ہے جس میں انسان ڈوبتا جاتا ہے. پھر کچھ یہ علماء جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں جائیں گے، نکاح پڑھوائیں گے، ان سے اپنے اداروں کے لیے ڈونیشنز لیں گے، لیکن کوئی غریب ہاتھ بھی ملانا چاہے گا تو اس کو جھٹک دیں گے. کسی مجلس میں بہت ہی مشکل الفاظ یا عربک استعمال کرنے کے ساتھ ایک دم آواز کو اونچا کریں گے، ایک دم نیچا کریں گے، پھر رک کے پاز دیں گے. مطلب یہ کوئی ایکٹنگ کا سیشن چل رہا ہوتا ہے اس مجلس میں. مطلب وہ درس دینے کے ساتھ انٹرٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ علم حاصل کریں جہاں سے بھی آپ کو قرآن اور سنت اور حدیث کا پراپر علم ملتا ہے. آج کل ویسے بھی بدعات جو ہیں بہت عروج پر ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں. کچھ ہمارے جو فور فادرز تھے وہ یہ بدعات کا شکار تھے جو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوئی ہیں، کچھ آج کل نئی آ گئی ہیں. دیکھیں، تکبر ہی ہے. آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو وہ جو راستہ ہے وہ جہنم کا ہے اور وہ ذلت کا ہے. کبریائی جو ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہم انسانوں کو تو تکبر سوٹ ہی نہیں کرتا. ہم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تکبر کی آپ سمپل ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں کہ حق بات کو ٹھکرانا اور اپنی ذات کو پرومیننٹ رکھنا، یعنی اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو اگنور کر دینا. بہرحال ابھی تک تو ہم نے تکبر کی ٹائپس دیکھی ہیں
اور سمپلی اگر آپ کو کسی شخص کو چیک کرنا ہو کہ یہ متکبر ہے کہ نہیں، تو آپ اس شخص کو یا اس عورت کو دیکھیں اور غور کریں کہ ان کی چال کیسی ہے. چلنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں تکبر ہے کہ نہیں ہے. کس طرح ان کی باڈی لینگویج ہوگی، کس طرح وہ آپ کو گردن گھما کر دیکھیں گے، کس طرح آپ کو جواب دیں گے، اسی سے آپ کو ان کی پرسنالٹی کا پتہ چل جائے گا. ایک فائنل کیٹیگری پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، اور اس کے لیے میں پہلے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور فرمایا نہ ان کی جانب دیکھے گا. تو امیجن ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے بوڑھا زانی. ٹھیک ہے، مطلب جو ایک بوڑھا آدمی ہے وہ اڈلٹری کرتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جھوٹا حاکم. اور تیسرے نمبر پر ہے متکبر فقیر. تو لیسن اینڈ کرتے کرتے مجھے اس کیٹیگری کا اس لیے خیال آ گیا کہ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا وہ صرف امیروں میں ہی ہے. ایسا نہیں، غریبوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی میں باہر نکلے ہیں یا کوئی فقیر آ گیا آپ سے کچھ مانگنے، تو آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، آپ نے 10 روپے دے دیے، 20 دے دیے، تو وہ اس پہ اپسٹ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو نا کہتے ہیں یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ تکبر کی نا، کہ اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے اس پہ فرض تو نہیں ہے نا آپ کو دینا. اگر وہ دے رہا ہے تو الحمدللہ کر کے لے لیں، آپ ہی مانگ رہے ہیں. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس بات کو بھی ایشو بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ تکبر غریبوں میں بھی پایا جاتا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو ہم پر زکوٰۃ ہے نا وہ فرض ہے، جو ہمیں ہر حالت میں دینی ہے. لیکن جو صدقہ ہم دیتے ہیں نا یہ ہمارے پر فرض نہیں ہے، یہ ہم اپنی خوشی سے، اپنی پاکٹ منی سے، اپنے اللہ کے دین کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے نکال رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ اس کے لیے آپ کو اپنا دل بھی ماننا پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کو ضرورت ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پاکٹ منی، اپنے ایکسپینسز میں سے نکال کے آپ ان کو دے دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جیسے سب کو معلوم ہے کہ دیکھیں جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں حدیث سے پتہ ہے کہ اس سے کیا ہے کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، اس سے بلائیں دور چلی جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ صدقہ دے رہے ہیں تو وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ صدقہ کیوں دے رہے ہیں، یہ اپنی بلائیں ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، صدقہ تو ان کی اپنی پرسنل پاکٹ منی ہوتی ہے جو آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ لوگوں میں اتنی جہالت پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں صدقہ تو بھئی کسی بہت ہی غریب شخص کو دینا ہے تو دیں. اچھا، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا متکبر انسان والا، یہ موسٹلی کن میں پایا جاتا ہے؟ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، ہمارے جو بھی غریب رشتہ دار ہیں ان کا یہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ نا دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں جو تھوڑے ویل آف ہیں فیملی میں، ان سے ان کو حسد بھی ہوتا رہتا ہے، ان کے اوپر ان کو غصہ بھی ہوتا ہے. اور یہ کہ اگر ہم نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے ہمیں اتنا کم کیوں دیا جبکہ وہ زیادہ دے سکتے تھے. تو وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ کسی کا ان کو یہ 10 دے دیا، 20 دے دیا، یہ ان پر فرض نہیں ہے، یہ ان کی نیکی ہے، وہ احسان کر رہے ہیں آپ پر. تو آپ اس پہ شکر ادا کریں، نہ کہ یہ کہ آپ ان کو کوسنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو 50 بھی دے سکتے تھے، انہوں نے 20 کیوں دے دیا. تو یہ ایک متکبر آدمی کا جملہ ہے. فائنل بات میں یہ کروں گی کہ متکبر ہونے کی ایک جو نشانی ہے نا وہ یہ کہ ایسے لوگ کرٹیسزم یا تنقید بالکل برداشت نہیں کر پاتے. اگر ان کو کوئی چیز سمجھائی جائے اللہ کے لیے، یا ان کی کوئی ذاتی کوئی ایسی کوئی پرسنل ان میں برائی ہے، اس کی اصلاح کے لیے ان سے کوئی بھی بات کی جائے نا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہمارے اوپر کوئی تنقید کیسے کر سکتا ہے. ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بہرحال یہ وقت ہے کہ ہم سب ذرا اپنے اندر جھانکیں اور چیک آؤٹ کریں کہ ہمیں سے کوئی تکبر کا شکار تو نہیں ہے. تو اس کا میں آپ کو ایک سمپل علاج یہ بتاؤں گی کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے. کیونکہ انسان جب اللہ جیسی اعلیٰ اور عرفہ ذات سے اپنے آپ کو جوڑے گا نا تو اس کو تب آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتنا حقیر ہے، کسی چیونٹی سے بھی وہ چھوٹا ہے. پھر یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں آپ ان کو مطلب کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کو ان کی کوئی تفسیر مل جائے آپ ان کو پڑھیں، آپ ان کو سمجھیں، اور انشاءاللہ ایک دفعہ تزکیہ نفس کا سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے
تو پھر میں سلسلہ شروع کروں گی اللہ کے 99 نیمز کا، اور ہر نیم پہ 10 منٹ کا، چھوٹا، بہت بڑا نہیں، کیونکہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے بڑے بڑے لیسنز اٹینڈ کیے ہیں 1-2 گھنٹے کے، تو مجھے جو مطلب تھا نا وہ یاد ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ہوتی تھی کہ انسان جو بیسک ڈیٹیلز بھی ہوتا تھا بھول جاتا تھا۔ تو اس پہ آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ تزکیہ نفس کے بعد اگر آپ سب انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اگلا سلسلہ جو شروع کریں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر شارٹ لیسنز کا ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ بس اللہ سے جڑیں، اللہ کے ناموں کو سمجھیں، اپنے اندر عاجزی لے کر آئیں۔ دیکھیں جب آپ اللہ کے آگے جھکیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ اس کے بندوں کے آگے بھی جھکیں گے۔ جھکنا یہ نہیں کہ سچ نعوذ باللہ آپ کو سجدہ وغیرہ کریں، جھکے یہ کہ آپ کے اندر ہمبلنس آ جائے گی، آپ کے اندر پیشنس آ جائے گا، آپ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں داخل ہوں گے تو آپ اپنے جو ملازمین ہیں ان کا ویٹ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو سلام کریں، آپ آگے بڑھ کر خود ان کو سلام کر لیں گے۔ بچوں کو آپ خود سلام کریں گے، یہ امید نہیں کریں گے جی ہم بڑے ہیں تو وہی آ کے ہمیں سلام کریں۔ آپ کو لگے گا کہ زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، اپنے اندر سادگی لے آئیں۔ اور پھر جو فائنل بات آپ نے یاد رکھنی ہے، میں نے لیسن کے بیچ میں بھی کہی ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا ہم نے ایز اے فرما بردار حاضر ہونا ہے۔ اور وہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بھی آسان ہے اور ہماری آخرت بھی آسان ہے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ سکسیسفل ہیں اور آخرت کے بھی فلاح کے حقدار ٹھہریں گے۔ بہرحال آج کا ٹاپک میں یہیں پر ختم کروں گی۔ بہت بریفلی میں نے کچھ چیزوں کو ٹچ کیا ہے، ڈیپتھ میں نہیں گئی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو کچھ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہے کہ ہم اپنے اندر سے تکبر جیسی بیماری کا خاتمہ کر دیں۔ تو اگلے لیسن تک اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔